बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अनोखी है दास्तां मोहब्बत के लिए आपके सामने पेश खिदमत है आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर जाज़िबा अब्बासी। जी जनाब, तो जिन लिखारी का अफसाना आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उन लिखारी का नाम है सिद्रा इकबाल चौधरी और उनके इस लिखे अफसाने का नाम है इंतहाए इश्क। तो जनाब रुख करते हैं अफसाने की जानिब। मैं आज बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ और ना ही उसे अपने सामने देखकर मुझे कोई सदमा पहुंचा है, हत्ता कि मुझे खुशी भी नहीं। हालांकि वो मदावा करने के लिए आया है, लेकिन ये कैसा मदावा है कि वो आया भी है तो किसके लिए? मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए आया है, अपनी रूह के लिए, उसकी रूह की खुशी के लिए। हाँ, रूह ही तो है वो उसका जिगर गोशा, उसकी बेटी, वही जिसका हाथ थामे वो इस वक्त सर झुकाए मेरे सामने घुटनों के बल बैठा है। और मैं सोच रही हूँ कि आज अपनी बेटी की खातिर मदावा करने आ गया और मेरी खातिर मुद्दतों से ही जाने वाले नासूर की तकलीफ़ जहर बनकर पूरे वजूद में जब दौड़ती फिरती है तो उस जहर का तरियाक कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं बनता। तो क्या उसका झुका सर मेरे वजूद में पहले जहर का तरियाक हो सकता है? वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसे मुआफ़ कर दूँगी, मैं सब भूल जाऊँगी? आखिर कैसे बताऊँ मैं कि उसके दिए ज़ख्मों को भूलना फिर उसे मुआफ़ भी करना मेरे लिए अंगारों पर चलने के मुतरादिफ है। आज 20 साल बाद वो मेरे दर पर अपने किए का मदावा करने सरापा इल्तिजा है, मगर बावजूद इसके वो आज भी इतना ही खुदगर्ज़ दिखाई दे रहा है कि जितना कि वो आज से 20 साल पहले था। उसकी शर्मिंदगी मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं 18 बरस की थी जब उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। वो कहता था उसे मुझसे इश्क है, मैंने उसे फ़ौरन इनकार कर दिया था। वो बुरा नहीं था, लेकिन मैं कैसे उसके इजहार को कबूलियत की सनद दे सकती थी? मैं तो राइम से मोहब्बत करती थी। राइम मेरी इकलौती खाला माहिन का बेटा और मेरा बेहतरीन दोस्त भी था। मेरे अब्बू ने अम्मी से पसंद की शादी की थी। अम्मी का कोई भी भाई नहीं था, बस एक माहिन खाला थी और इनका इकलौता बेटा राइम शिराज। वो मेरा खालाजाद और बेहतरीन दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क था। जब से होश संभाला था राइम को अपने साथ देखा था। खाला हमेशा कहा करती थी कि मीरब मेरे राइम की है, मीरब ही को अपनी बेटी बनाऊंगी। और ये सुनते सुनते ही मैंने ज़िंदगी के 18 साल गुजार दिए थे। मुझे राइम से मोहब्बत होनी ही थी, इश्क गो के लाजिम व मलज़ूम था। 20 साल बाद एक दिन ताया अब्बा, ताई अम्मी और अपने इकलौते बेटे अर्ज़म के हमरा हमारे घर आए थे। 20 साल बाद उन्होंने अम्मी को बहैसियत अपनी भावज कबूल कर लिया था और मुझे भी, यानी वो हम सबको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। मुझे याद है उस दिन मैंने अब्बू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि ताया अब्बा के साथ मुझे और अम्मी को इसी रोज़ ही लेकर आबाई घर रवाना हो जाते। ताया अब्बा से सुलह के बाद अब्बू ने सब कुछ बहुत जल्दी किया था। घर और कारोबार बेचकर ताया अब्बा के घर जाने की पैकिंग कर ली। हमारा उस घर में आखिरी दिन था और शाम के वक्त हमारी रवानगी थी। अब्बा गाड़ी लेने गए थे और फिर वापस अब्बा नहीं, उनकी मैयत आई थी। उन्हें रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वो जानवर ना हो सके। मुझे लगा था कि अब्बा के साथ ही मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं ज़िंदा रही क्योंकि यही ज़िंदगी है। अब्बा की तदफीन के बाद ताया अब्बा हमें अपने साथ मुल्तान ले गए। सब कुछ ठीक था। ताई अम्मी बहुत ख्याल करती थी, अर्ज़म भी मेरा ख्याल रखता था, लेकिन जब उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मेरे साफ इनकार करने और राइम का नाम सुनने के बाद वो बहुत खफा भी हुआ था। उसने मुझे साफ साफ कहा था कि वो कभी मुझे राइम का नहीं होने देगा। मैंने इस सब का गुस्सा इस तरह निकाला कि इससे बात करना छोड़ दी थी और अम्मा को सब बता दिया था। पहले तो अम्मा बहुत परेशान हुई, फिर ताया अब्बा से अपनी बीमारी का बहाना करके मेरी शादी की तारीख रखवा दी थी।
مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے خود ارزم کو اپنی شادی کا بتایا تھا اور مٹھائی بھی پیش کی تھی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا تھا، لیکن بہت جلد ہی اس نے اپنا تاثر بدل لیا اور مجھے مبارکباد دی تھی۔ مجھے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ محض میرا وہم تھا۔ گو کہ ارزم نے اپنا رویہ بدل لیا تھا، بلکہ وہ تو میری شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ کیا خریدنا ہے کیا نہیں، سب کچھ ہی تو وہی کر رہا تھا۔ ارزم میں یہ اچانک تبدیلی دیکھ کر امی اور میں بہت پرسکون ہو گئے تھے، لیکن میرا یہ سکون مجھے اندر ہی اندر ڈرا بھی رہا تھا۔ ایک انجانی دستک تھی جو کہہ رہی تھی، میرب انصاری کچھ تو ہے۔ میں اپنے دل کی یہ حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میرے دل کے اندر پلتے خوف سے میرا سامنا ہو گیا۔ میں اپنی محبت رائم کے لیے سجی سنوری پارلر میں بیٹھی کئی ارمان دل میں بسائے ارزم کے آنے کے منتظر ہوں۔ مجھے پارلر سے لے کر شادی ہال جانے والا تھا، لیکن قسمت نے میرے ارمان کسی اور کے سینے میں جلتی آگ میں جھونکنے کا پکا انتظام کر لیا تھا۔ ارزم پارلر سے واپسی پر مجھے گھر کی بجائے اپنے کسی دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا، اور تب مجھے سمجھ آئی کہ میرب انصاری تم بظاہر پرسکون ہوتے ہوئے بھی بے سکون کیوں تھی، کیوں تمہارے دل تمہیں جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ارزم کی منتیں کی تھی، اللہ کا واسطہ دیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی بھی بات نہیں مانی تھی۔ بس صرف کہا یہ تھا کہ گھر جانا چاہتی ہو تو ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں عمر بھر تمہاری پیشانی پر بدنامی اور گمنامی کا ٹھپا لگاتے ہوئے مجھے رتی بھر بھی دکھ نہیں ہوگا۔ اور میں آگے کنواں پیچھے کھائی کا مطلب اب سمجھی تھی۔ کوئی اگر اس وقت مجھے پوچھتا کہ میرب انصاری زندگی چاہوگی یا موت، تو میں موت کا انتخاب فوراً کرتی، لیکن زندگی اتنی جلدی خواہشات پوری نہیں کرتی۔ مجھے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ارزم انصاری سے نکاح یا پھر ساری زندگی گمنام ہو کر اپنی ماں کو جیتے جی مارنا۔ پھر میں نے میرب انصاری سے مسز ارزم انصاری بننا قبول کر لیا، اور ارزم اس نے نکاح کے بعد اپنا حق پورے غرور اور فخر سے وصول کیا۔ اپنے ہی وجود کو اپنی نظروں کے سامنے بکھرتے دیکھنا اور پھر خود سے جڑے رشتوں کے لیے جوڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ میں نے اس دن جانا تھا۔ اپنے بکھرے وجود کی کرچیاں سمیٹ کر میں کس طرح واپس گھر آئی تھی، میں ہی جانتی ہوں، یا میرا اللہ۔ میں جو رائم سے محبت نہیں عشق کرتی تھی، اس کے بنا سانس لینے کو موت سمجھتی تھی، اس کے سامنے کھڑی اسی سے نکاح کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ رائم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آیا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ میرب انصاری کہہ دو کہ یہ مذاق ہے۔ لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ مذاق تو زندگی نے میرے ساتھ کیا ہے، اور اس سب کا ذمہ دار وہی تھا جس نے میرے انکار کرنے پر میرے گال سمیت تمام وجود پر اپنی صفاقیت کے نشان چھوڑے تھے۔ اس نے مجھے نکاح کا کوئی ثبوت نہیں دیا تھا، تو میں کیسے ثابت کرتی؟ میرے سچ پر ارزم انصاری کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور مجھے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے کیے سے سراسر انکاری تھا۔ میرے بکھرے وجود کا رواں رواں خود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرب انصاری اب میرب انصاری نہیں ہے، اس کے وجود پر کوئی اور رنگ چڑھ گیا ہے۔ تب بس میں نے اماں کو گرتے دیکھا تھا، اور یہ گرنا ایسا تھا کہ وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میری اماں میرے دکھ سے مر گئی تھیں، مجھے تنہا کر کے بے سہارا کیے وہ اگلے جہان کوچ کر گئی تھی۔ اور پھر رائم بھی مجھے بد دعا دے کر چلا گیا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ اللہ کرے میرب انصاری تم اسی طرح تڑپو جیسے اس وقت میں تڑپ رہا ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی تڑپ سے میری تڑپ ہرگز مختلف نہیں۔ میں اسے چاہ کر بھی بتا نہیں پائی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ آگ میری نہیں کسی تیسرے ہاتھ کی بھڑکائی گئی ہے۔ میری زندگی میں آیا طوفان مجھ سے میری ماں کو چھین کر لے گیا تھا۔ تائی ابا اور تائی اماں نے مجھے لا تعلقی سے ایک کونے میں پھینک دیا تھا۔ میں پل پل مر رہی تھی۔ میں تائی ابا کو یقین دلا دلا کر تھک چکی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ان کا بیٹا ارزم ہے، لیکن وہ بس ایک ہی بات کہتے، لاؤ نکاح نامہ دکھاؤ، اور پھر میں بس جہاں ہوتی وہیں تھم کر رہ جاتی کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اسی پل میں پھر سے ہار جاتی۔ وہ میرے نصیب کی آخری شکست تھی۔ جب ایک دن کام کرتے کرتے میں بے ہوش ہو گئی، تائی امی نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ پھر میرے وجود میں پیدا ہونے والی تبدیلی جان کر تائی امی نے مجھے خوب کوسے دیے۔ اس دن تائی ابا کا سر بھی جھک گیا، اور انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ تمہارے وجود میں پلتی یہ تبدیلی کس کے نام سے منسوب ہے۔ اس دن میں چاہ کر بھی ارزم کا نام نہیں لے سکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ارزم یہ جان کر کے میں ماں بننے والی ہوں تائی ابا کو سچ بتا دے گا، لیکن جب اسے پتہ چلا، اس نے مجھے فقط ایک نگاہ حقارت سے دیکھا تھا۔ میں کیسے پھر سے تائی ابا کے سامنے اس کا نام لیتی، کیسے اور کیوں کر قسمیں کھا کر ان کی بے یقین آنکھوں میں اپنے لیے
حق سچ کی تشبیہ شبیہ دیکھ پاتی، اور کیا بھروسہ تھا کہ جو اب تک میرے سچ سے انکاری تھے اب کیسے میری زبان سے نکلے تمام الفاظ پر صدقے دل سے اعتبار کر کے اپنے بیٹے کو مجرم گردان لیں گے۔ میں نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں اپنے وجود پر قادر تو نہیں تھی کہ یہ تبدیلی روک لیتی، لیکن اللہ پر یقین رکھ کر انتظار اور صبر تو کر سکتی تھی، اور یہی راستہ میں نے چن لیا۔ آج مجھے لگا تھا کہ شاید میرا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ تایا ابا نے مجھے بلایا تھا اور پھر کہنے لگے، آج میں کچھ نہیں پوچھوں گا، تم ہر دفعہ ارزم کا نام لیتی ہو تو میں نے سوچ لیا ہے کہ اب تمہارا ارزم سے نکاح کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تسلی رہے کہ تمہارا رشتہ جائز ہے۔ انہیں لگا تھا کہ میں چونکہ جھوٹی ہوں تو انہیں سچ بتا دوں گی، لیکن میری سچائی تو وہی تھی کہ میں صرف میرب انصاری نہیں، مسز ارزم انصاری بھی ہوں۔ میں نے بس تایا ابا کے ہاتھ چومے تھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ آخر کار میرا امتحان ختم ہو گیا، لیکن میری خوش فہمی اگلے ہی روز وقت نے میرے منہ پر ماری تھی جب کسی دوست کے گھر دعوت سے واپسی پر تایا ابا اور تائی اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابھی یہ صدمہ کم نہ ہوا تھا کہ میری زندگی میں ایک اور طوفان نے جنم لیا۔ ارزم نے میرے وجود میں پلتے اپنے بچے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عورت اپنے وجود پر اٹھائے گئے ہزار سوالات سہ لیتی ہیں، لیکن اپنی جائز اولاد کے لیے حرام کا لفظ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی عورت بھی اس دن چیخ اٹھی، آخر کب تک برداشت کرتی؟ اس دن پہلی اور آخری بار ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اور اسی جھگڑے میں ارزم نے مجھے دھکا دیا تھا، اور میں جو جھگڑے کے دوران بے دھیانی میں سیڑھیوں کے دہانے آ کھڑی ہوئی تھی، ارزم کے دھکا دیتے ہی گرتی چلی گئی، اور پھر بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اپنے وجود پر آریاں جلتی محسوس کی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے اپنے آپ کو اسپتال کے بستر پر نہ جانے کتنی مشینوں میں جکڑے پایا۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ تبھی میں نے رائم کو دیکھا، وہ مجھ پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا دماغ اس کے لفظوں کو معنی کیوں نہیں پہنا پا رہا۔ میں بس اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے ایک طرف کیا اور میری آنکھوں کے پردے اٹھا کے دیکھے تھے۔ کچھ دیر معائنے کے بعد مجھے انجیکشن لگا دیے گئے، یوں مجھے نیند آنے لگی اور پھر میں سو چکی تھی۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تب رائم بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ میرب انصاری کیسی ہو؟ میں نے اس سے ایک سوال کیا، رائم شیرازی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رائم کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ ارزم کے دیے جانے والے دھکے سے نہ صرف میرے وجود میں پلتی ننھی سی جان کی سانسیں تمام ہو چکی تھی، بلکہ میرے وجود میں زہر بھی پھیل گیا تھا۔ 2 سال کوما میں رہنے کے بعد آج مجھے ہوش آیا تھا۔ ارزم مجھے رائم کے حوالے کرنے کے بعد گیا تو آج تک میری حالت دیکھنے پھر واپس نہیں آیا۔ اس نے اپنی ماموزاد شانزے سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ دونوں ایک بیٹی کے والدین بھی تھے۔ رائم نے میرا بہت خیال رکھا، اس کی بیوی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ سب جانتی ہے کہ رائم مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، میرا خیال رکھتی ہے۔ 20 سال گزر جانے کے باوجود میں آج بھی پیرالائزڈ ہوں۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی تو کیا خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مجھے برباد کرنے کے باوجود ارزم انصاری نے مجھے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں آج بھی مسز ارزم انصاری ہی ہوں۔ آج 20 سال کے بعد وہ میرے سامنے اپنی اکلوتی بیٹی کو لیے بیٹھا تھا۔ میں نے تو اسے بد دعا بھی نہیں دی تھی ہوش میں آنے کے بعد کہ بس یہی کہا تھا، اے اللہ جیسے تو راضی۔ اللہ نے آج اسے میرے سامنے لا چکایا تھا۔ ارزم انصاری مجھے لینے آیا ہے، وہ مداوع کرنے کے لیے آیا ہے ان تمام تکلیفوں کا، ان تمام زخموں کا جو اس نے میرے وجود کو دیے ہیں اور جو اس نے میری روح کو دیے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ میرا جسم میری خوبصورتی لٹا سکتا ہے؟ کیا وہ میری گھائل روح کا درد مٹا سکتا ہے؟ میں اسی کرب میں تھی کہ اس کی بیٹی اٹھی اور اس نے میرے پاؤں پر اپنے لب رکھ دی، اور میں کتنی بے بس تھی کہ پاؤں ہٹا بھی نہ سکی اور کچھ بول بھی نہ سکی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرب ماما مجھے دعا دیں، بابا کے کیے کا کوئی مداوع نہیں، جو بابا نے آپ کے ساتھ کیا وہ سب میرے حصے میں آ رہا ہے۔ شمائل نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ ماننے سے انکاری ہے، حتیٰ کہ میرے وجود میں پلتے اپنے وجود سے بھی انکاری ہے۔ عروہ انصاری سے سختی میرے پاؤں چھوڑ کر میرے ہاتھ پکڑ کر رو پڑی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر ٹکایا ہی تھا کہ مجھے اپنے دل میں درد محسوس ہوا، ہاں ویسا درد جیسے میں نے اپنے وجود کے خالی ہونے پر محسوس کیا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، میرا درد بڑھتا جا رہا تھا، اب مزید سن اور دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ رائم وہ میری طرف اٹھ کر بڑھ رہا تھا، شاید وہ میری تکلیف جان گیا تھا، لیکن ارزم انصاری کو معاف، ہاں میں اسے بالکل معاف نہیں کروں گی۔ اب ہمارا سامنا روز قیامت ہوگا اور حساب بھی۔ جی جناب، تو یہ تھا افسانہ انتہائے عشق۔ افسانہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔